बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक बार फिर अडयाला जेल के बाहर क्रैकडाउन हो गया। इमरान खान साहब की बहनें बैठी रही रात पर, और रात गए जिस तरह पिछली मरतबा एक हफ़्ता पहले रात को 2 बजे के बाद क्रैकडाउन किया गया, बिल्कुल उसी तरह एक मरतबा फिर क्रैकडाउन किया गया। इमरान खान साहब की बहनें इस मरतबा बहुत बड़ी तादाद में लोगों के साथ मौजूद थीं। यानी पिछली मरतबा 50-60 लोग थे, तो आज लोगों की तादाद उससे 10 गुना ज़्यादा थी। 400-500 लोग बताए जा रहे थे कि वो रात के वक्त तक वहाँ पे मौजूद रहे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। पुलिस ने जो क्रैकडाउन किया इसमें लाठीचार्ज भी किया और बहुत सारे कारकुनों को गिरफ्तार किया। कुछ वीडियोज़ हैं जिनमें पुलिस वाले कारकुनों को गंदी गालियाँ दे रहे हैं, उन्हें ज़मीन पर बिठा रहे हैं, उन्हें ज़मीन पर लटाने के अहकाम जारी किए जा रहे हैं। अलीमा खानम साहिबा के हवाले से कुछ इत्तलात आई, इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से, क्योंकि उनको डायरेक्ट अटैक किया गया और वाटर कैनन का उनके ऊपर इस्तेमाल किया गया। सर्द रात में ठंडा पानी उन पर फेंका जा रहा है और वो भी बहुत ज़ोरदार प्रेशर के साथ। ये अहमद हसन बोबक साहब हैं, ये कहते हैं जी सबसे तकलीफ़ दह बात जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हो सकी, जब क्रैकडाउन शुरू हुआ तो जहरीले पानी के साथ अलीमा खान को निशाना बनाकर हमला किया गया। पानी के प्रेशर से अलीमा खान बुरी तरह गिर गई, साथियों ने उठाया तो दूसरी मरतबा ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी मारा गया, जिससे अलीमा खान दोबारा गिर गई और चंद लम्हात के लिए वो बेहोश हो गई। अलीमा खान आज ज़ख्मी भी हुई हैं, लेकिन सिर्फ आवाम को हौसला देने के लिए अलीमा खान ने कमज़ोरी का इजहार नहीं किया। और अल्लाह अलीमा आपा को या अलीमा खान को मज़ीद इस्तकामत दे, ये जनाब एक स्टेटमेंट जारी किया गया। मैंने वहाँ पे जर्नलिस्ट हैं, उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी इससे मिलती जुलती सूरत हाल हुई है और इस मरतबा जो पानी इस्तेमाल किया गया उसमें केमिकल मिला हुआ था। यानी इससे पहले जो पानी फेंका जाता था उस पर वो केमिकल नहीं होता था। अब ये अलीमा खानम इंटरव्यू में बता भी रही थी कि औरतों, बच्चों और बुजुर्गों पर केमिकल डालकर पानी फेंका जा रहा है, लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, लेकिन आज़ादी की जंग में ये सब होता है। अल्लाह हमें इसका सिला आज़ादी की सूरत में देगा। अलीमा खानम ने कहा कि जब इमरान खान जिम्मेदार आसिम मुनीर को ठहराते हैं तो इसमें बुरा क्या है, वही हकीकत में हुक्मरान है। इमरान खान का पैगाम बाहर आने से रोका जा रहा है और ये सब कुछ आसिम लॉ के तहत हो रहा है। एक और चीज़ भी अलीमा खानम ने कही, उन्होंने ये कहा कि जनाब क्यों बात नहीं कर सकते आसिम मुनीर के बारे में। आसिम मुनीर साहब रियासत नहीं है, वो एक इदारे के सरबराह जरूर है, लेकिन वो अपनी आईनी हुदूद से तजावज कर रहे हैं। यानी ये तो पूरा पाकिस्तान जानता है ना कि पाकिस्तान की फौज इस वक्त सियासत में बदतरीन मुखालफत कर रही है, सियासत के अंदर बदतरीन इन्वॉल्व है पाकिस्तान की फौज इस वक्त। DGISPR हो, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो, पाकिस्तान की ISI हो, पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, ये लोग बुरी तरह सियासत के अंदर इस वक्त लुथड़े हुए हैं। ये सियासत में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और इनकी सियासत में इन्वॉल्वमेंट की वजह से पाकिस्तान जो है वो हर दिन पीछे की तरफ जा रहा है। अब जो लोग सियासत में इन्वॉल्व होंगे और उनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान होगा, जो सियासी और जमहूरी आवाज़ें हैं वो उनके खिलाफ उठेंगी, वो उनका नाम लेंगे। तो ऑब्वियस है वो ये कह रही हैं कि आसिम मुनीर कोई इदारा नहीं है, सारा पाकिस्तान मजबूरी में है, पुलिस मजबूर है, मीडिया मजबूर है, लेकिन हम मजबूर नहीं हैं, क्योंकि हमने फैसला कर लिया है आज़ादी या मौत। ये बात भी अलीमा खानम ने कही। फिर उन्होंने कहा इमरान खान कह चुके हैं कि मौत या आज़ादी, आप सब जहन बनाकर निकलें कि मौत या आज़ादी। ये मत खौफजदा हो कि हमारे बच्चों का क्या होगा। शहीदों के बच्चों का वारिस अल्लाह ताला होता है, शहादत जन्नत का रास्ता है। शहादत का जहन बना लें तो पाकिस्तान आज़ाद होगा। जब आप मंजिल बड़ी रखेंगे तो फिर कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे कल फ़ोन आ गया था तो मेरी फ़लाँ मजबूरी है। पाकिस्तान आज़ाद कराना है तो मजबूरियों और खौफ को एक तरफ रखना होगा, ये अलीमा खानम ने कहा। इमरान खान साहब का एक ट्वीट आता है, उसके बदले में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR करते हैं, फिर भी उसका असर खत्म नहीं कर सकते। ये एक रियलिटी तो है ना। इमरान खान का मुकाबला ये नहीं कर पा रहे। इमरान खान के बेटों से भी डरे हुए हैं, यानी वो बच्चे हैं, वो उनका सियासत में ताल्लुक भी कोई नहीं है और वो कोई क्लेम भी नहीं है कि उन्होंने सियासत करनी है। वो अपने वालिद को मिलने के लिए आना चाहते हैं, उन्होंने वीजे के लिए अप्लाई किया है, ड्रॉप साइट न्यूज बता रहा है जी उनको वीजे नहीं मिल रहे। और जमायमा खान कहती है ये खिलाफ वर्जी हो रही है इंसानी हकूक की, बुनियादी हकूक की। अब ना कोई इंसानी हकूक देखता है ना कोई बुनियादी हकूक देखता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साथ है और बोर्ड ऑफ पीस का पाकिस्तान मेंबर बन गया है और अमन के नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने नामजद कर दिया है और इसराइल ने भी कर दिया है। तो यहां पे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इस चीज को मैनेज किया है, इस चीज को इन्होंने मैनेज किया है कि किस तरीके से अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को राजी रखना है। तो ये करने में कम से कम ये कामयाब रहे। अब इमरान खान के बेटों को वीजा नहीं दिया गया, ये मामला कहां जाएगा इस पे हम देख लेते हैं। कुछ लोग नाज़रीन एक चूरन बेच रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपके सामने रखना बहुत जरूरी है और इसको आपने ज़हन में रखना है। कुछ लोग ये चूरन बेच रहे हैं, आने वाले दिनों में इसको ज्यादा बेचा जाएगा कि जनाब कुछ सहाफी हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं,
ہیں اور کچھ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں, کچھ پاکستان کے اندر ہیں, کچھ پاکستان کے باہر ہیں, زیادہ تر پاکستان کے باہر ہیں. ان لوگوں کی وجہ سے عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت نہیں کر پا رہے, یا ان کی وجہ سے عمران خان صاحب پیچھے نہیں ہٹ پا رہے اور معاملہ اپنا طے نہیں کر پا رہے اور جیل سے باہر نہیں آ پا رہے. بھائی عمران خان نے تو پہلے دن سے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کو واپس بیرکوں میں بھیجنا ہے. عمران خان نے تو پہلے دن سے کہا کہ وہ بات چیت کرنا چاہتا ہے. اس نے کب کہا کہ میں بات چیت نہیں کرنا چاہتا؟ عمران خان تو کہتا ہے بات چیت کرنا چاہتا ہوں, ڈیل نہیں کرنا چاہتا. چلیں اس کو ایسے لے لیں کہ یہ چورن بیچا جا رہا ہے, یہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ بیچا جائے گا. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ عمران خان ڈیل اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کے اوپر کوئی صحافیوں کا, سوشل میڈیا کا اور کچھ یوٹیوبرز کا دباؤ ہے. یہ لوگ پھر عمران خان کو جانتے ہی نہیں, انہیں عمران خان کا پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں حقیقی آزادی کا نعرہ سب سے پہلے کس نے لگایا؟ عمران خان نے لگایا. یہ کس نے کہا تھا کہ جب تک میرے میں خون ہے اور جب تک میرے اندر سانس باقی ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا؟ یہ عمران خان نے کہا تھا. مجھے ڈرا ہوا دیکھنا ان کی حسرت رہ جائے گی, یہ بھی عمران خان نے کہا تھا. میں ان کے سامنے نہیں جھکوں گا, میں ان کا غلام نہیں بنوں گا, یہ بھی عمران خان نے کہا تھا. اور میں عاصم منیر کے سامنے نہیں جھکوں گا, یہ بھی عمران خان نے کہا تھا. دیکھیں پاکستانیوں کو یہ لڑائی اور اس کا یہ جو لیول ہے, اس لیول پر یہ سارا شعور عمران خان صاحب نے دیا, یہ جو اب موجودہ ہے. اور عمران خان صاحب خود اس کا حصہ ہے, وہ خود اپنی مرضی سے عمران خان صاحب اس لڑائی میں اترے ہیں. میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں. مارچ میں 2023 میں بہت لڑائی ہو رہی تھی یہاں پہ زمان پارک کے بعد. تو رات کے وقت میں اپنا پروگرام کرنے کے بعد جب وہاں گیا, مجھے موقع ملا, ہر طرف آنسو گیس کی شیلنگ تھی, بدبو تھی. اس وقت پولیس والوں کو پسپا کر کے بھگا دیا تھا کارکنوں نے, کافی لوگ زخمی پڑے ہوئے تھے, ایسا لگ رہا تھا میدان جنگ کا منظر ہے. میں اندر گیا, میں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی, تو میں نے انہیں اس دن کہا, میں نے کہا خان صاحب باہر لوگ آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں, لوگوں نے آپ کے نعرے کو سنجیدہ لیا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ جب لوگ آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں تو پھر وہ یہ امید کرتے ہیں کہ ہم آزادی کی اب لڑائی لڑیں گے اور آزادی لیں گے, اب جو حقیقی آزادی آپ کہتے ہیں. تو کیا آپ ذہنی طور پہ اس سارے کے لیے تیار ہیں؟ تو انہوں نے کہا دوسرا رستہ ہی کوئی نہیں ہے عمران. یہ عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ دوسرا رستہ ہی کوئی نہیں ہے, میں جیل بھی جانے کے لیے تیار ہوں, میں کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں, یہ مجھے مار بھی دیں گے میں پھر بھی تیار ہوں. یہ عمران خان صاحب کے الفاظ تھے اس رات کو. یہ غالباً 14-15 تاریخ تھی مارچ کی, وہ رات تھی, میں وہاں پہ گیا تھا. میں نے ان سے 1-2 سوال کیے تھے, یہ ان کے جواب تھے. تو عمران خان صاحب اپنی مرضی سے آئے تھے, اور جسے لگتا ہے نا کہ عمران خان صاحب کو کوئی سوشل میڈیا یا کوئی دانشور یا کوئی عمران خان کو یوٹیوبر یا کوئی صحافی وہ روک پائیں گے اپنا فیصلہ کرنے سے, وہ پھر عمران خان کو جانتے ہی نہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے عمران خان کون ہے. یہ کوئی بھی فیصلہ عمران خان کر سکتا ہے. لیکن عثمان بزدار کے خلاف ہم نے کتنی سٹوریز کی, کتنے پروگرام کیے, کتنا کچھ کیا. اگر عمران خان انفلوئنس میں آنے والا آدمی ہوتا تو اس وقت عمران خان عثمان بزدار کو ہٹا دیتا. عمران خان نے عثمان بزدار کو نہیں ہٹایا, سارا دباؤ ہم نے ڈالا, نہیں ہٹایا. جب کورونا وائرس آیا پورے پاکستان نے عمران خان پہ دباؤ ڈالا, لاک ڈاؤن لگا دو. ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پیغامات بھجوائے, لوگوں کو قائل کیا, سب کو فون کیا کہ ملک بند کراؤ, لاک ڈاؤن لگاؤ. کیسا ڈیسیجن تھا؟ بالکل پاپولر نہیں تھا. عمران خان نے لاک ڈاؤن نہیں لگایا, سارا ملک خلاف ہو گیا, نہیں لگایا. ثابت ہوا بعد میں کہ وہ ٹھیک نکلا. ریحام خان کی طلاق کا چلو ذاتی معاملہ ہے, لیکن الیکشن سے ایک دن پہلے عمران خان صاحب نے طلاق اناؤنس کروائی تھی, پورے الیکشن کا بیڑا غرق کر لیا تھا. جو وہ ایک الیکشن ہوتے ہیں بلدیاتی, پارٹی کے سارے لوگ سمجھا رہے خان صاحب 4 دن 2 دن ٹھہر جائیں, یہ اناؤنسمنٹ بعد میں کر لیتے ہیں, نہیں ابھی اناؤنس کرو. الیکشن سے ایک دن پہلے طلاق دی اور اناؤنس کی عمران خان صاحب نے. یہ فیصلہ کریں گے ڈر کے یوٹیوبر سے, سوشل میڈیا سے؟ نہیں, عمران خان اپنا فیصلہ خود ہی کرے گا. یہ آدمی اپنی حکومتیں گرا دیتا ہے, عجیب آدمی ہے یہ, اس طرح کا نہیں ہے. آپ اس کو نواز شریف کے ساتھ یا زرداری کے ساتھ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. اپنی حکومتیں گرا دیتا ہے, اپنے وزراء کے استعفے دے دیتا ہے, یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. عمران خان کسی بھی لیول تک جا سکتا ہے, آپ کو آئیڈیا نہیں ہے. وہ صرف اپنا گول دیکھتا ہے کہ میں نے یہ گول اچیو کرنا ہے. اس نے ساری پولیٹیکل ایلیٹ کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا, ڈسکریڈٹ کر دیا پاکستان سے. اس کا گول تھا, اس نے برباد کر دیا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے متھا لگایا, اس نے اپنا گول بنا لیا, بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. وہ کبھی پریس کانفرنسیں کرتے ہیں, کبھی اسکولوں میں جاتے ہیں, کبھی کالجوں میں جاتے ہیں, کبھی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں, کبھی کوئی گانا, کبھی کوئی ڈرامہ, کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. وہ سارا ہی کچھ کر کے انہوں نے دیکھ لیا. پاکستان زندہ باد کا نعرہ بدل کے پاکستان ہمیشہ زندہ باد رکھ دیا, پھر بھی بات نہیں بنی. سارا کچھ کر کے دیکھ لیا انہوں نے. عمران خان صرف اپنا گول سیٹ کرتا ہے, وہ گول تک پہنچنا کیسے وہ خود ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے. آپ عمران خان کو ڈرائیو نہیں کر سکتے, اسے کنٹرول نہیں کر سکتے. اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ اسے کنٹرول کریں گے. یہ سارا سوشل میڈیا, عمران خان باہر نکل کر ایک بیانیہ دے گا نا, تو یہ اس کے بیانیے کے اوپر چل پڑے گا, کیونکہ لوگ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں, اس پہ اعتبار کرتے ہیں. تو یہ جو لوگ چورن بیچ رہے ہیں, صرف نفرت پھیلا رہے ہیں, پرابلم کریٹ کر رہے ہیں, آپس میں لڑانا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کو, تو اس سے گریز کریں, ان کی بات کو اگنور کریں. اب تک اتنی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ. کا تجارتی خسارہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. بہرحال یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو رپورٹ کی امن جرگے کے حوالے سے. اب سہیل افریدی صاحب جائیں گے اور جا کر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے ملیں گے, جو جعلی فارم 47 پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آ جائے بلوچستان والی سچویشن پہ. ناظرین, سرفراز بگٹی صاحب نے ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ BLA یعنی بلوچ لبریشن آرمی جو ہے, ان کے دہشت گردوں کی تعداد 5000 تک ہے.
آج سے چند مہینے پہلے تک سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یہ چند سو لوگ تھے. پہلے یہ کہا جاتا تھا 400-500 لوگ ہیں، اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 5000 لوگ ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی تعداد میں اتنی تیزی سے اضافہ کیسے ہوا؟ یہ بات جو ہے نا وہ سرکار کے لیے بڑی الارمنگ ہونی چاہیے. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ دہشت گردوں کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھ کیسے رہی ہے. پھر سرفراز بگٹی نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا کہ بلوچستان عام پاکستانیوں کے لیے فی الحال زیادہ محفوظ نہیں ہے، لیکن جلد ہم دوبارہ بلوچستان میں تمام پاکستانیوں کو محفوظ ماحول فراہم کریں گے، جس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اب ایک بات آپ سمجھ لیں کہ بلوچستان کے تمام زمینی رستے بند کر دیے گئے، پنجاب کے ساتھ بلوچستان کے رستے کٹ گئے ہیں، اور دیگر صوبوں کے ساتھ بھی بلوچستان کی آمد و رفت تقریباً معطل ہے. بلوچستان میں سڑکیں عملی طور پہ بند کر دی گئی ہیں. جو کوچز کی سروس جاتی ہے بلوچستان میں وہ بھی بند کر دی گئی ہے. جو ٹرین کی سروس جاتی ہے بلوچستان میں وہ بھی بند کر دی گئی ہے. زمینی رستے بلوچستان کے پاکستان سے کاٹ دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے اندر بھی آپ ٹریول نہیں کر سکتے ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں. خاص طور پہ شام کے بعد تو آپ بالکل نہیں جا سکتے. پھر انٹرنیٹ سروسز بھی بلوچستان میں معطل کر دی گئی ہیں. یہ جناب ایک ایسا صوبہ ہے جس کی DG/ISPR بہت تعریف کرتے ہیں احمد شریف کہ اس میں شاندار کام ہو رہا ہے. چلے میں ایک چیلنج کرتا ہوں DG/ISPR کو کہ اپنی فیملی کو میں 2 ڈیسٹینیشن بتاتا ہوں، دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر آپ اپنی فیملی سے پوچھ لیں وہ سیاحت کے لیے کہاں جانا چاہیں گے. ایک میں انہیں آپشن دیتا ہوں بلوچستان چلے جائیں، زیارت چلے جائیں اور کسی ایریا میں چلے جائیں، کسی خوبصورت علاقے بلوچستان کے اس میں چلے جائیں. اور دوسرا میں ان کو آپشن دیتا ہوں سوات چلے جائیں، ناران چلے جائیں، کاغان چلے جائیں، گلیات چلے جائیں، نتھیا گلی چلے جائیں، چترال چلے جائیں، اور بہت سارے دیر کا علاقہ ہے. خیبر پختونخوا میں ملینز کی تعداد میں سیاح ابھی بھی آتے جاتے رہتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے جاتے ہیں. صرف عید کے دن سوات میں عید کے دنوں میں یہ گزشتہ سال 4.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ سیاح گئے تھے. ناران میں اس سے بھی زیادہ جاتے ہیں، نتھیا گلی میں بہت بڑی تعداد میں جاتے ہیں، چترال بہت بڑی تعداد میں جاتے ہیں، دیر میں بہت بڑی تعداد میں جاتے ہیں. پورے مالاکنڈ کے اعداد و شمار دیکھیں، مالم جپا، کالام، شگران، آپ حیران ہو جائیں گے اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ خیبر پختونخوا میں سیاحت کے لیے جاتے ہیں. تو خیبر پختونخوا بہتر ہے یا بلوچستان بہتر ہے؟ وہاں پہ دن کو گاڑی نہیں چل سکتی، رات کو گاڑی نہیں چل سکتی، ٹرینیں وہاں پہ بند ہو گئی ہیں. اگر آپ نے کوئٹہ جانا ہے تو آپ کو جہاز کے ذریعے جانا پڑے گا. یہ حالت کرنے کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں جی بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے بلوچستان. وجہ صرف یہ ہے کہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ اور وہاں کی حکومت کٹ پتلی ہے. وہاں کوئی روکتا ہی نہیں ہے معدنیات کا سودا کریں، جون سی مرضی وزارت جس کو مرضی دے، جون سا مرضی آفیسر جہاں مرضی لگا دے، کوئی جتنی مرضی سمگلنگ کرتا رہے، کوئی گاڑیاں ادھر سے ادھر کرے، کوئی اسلحہ ادھر سے ادھر کرے، کوئی منشیات ادھر سے ادھر کرے، جو مرضی کرو. بلوچستان میں پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. وہ تو پیسوں کا ایک گڑھ ہے. وہاں پہ پٹرول سمگل ہو کے آ رہا ہے، دڑا دڑ آ رہا ہے، ایران سے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. تو اس لیے شاید بلوچستان اچھا لگتا ہے DG/ISPR کو. خیبر پختونخوا میں یہ سہولتیں نہیں ہیں. وہاں کے لوگ سوال پوچھتے ہیں، معدنیات نکالنے پہ پوچھتے ہیں، معدنیات کے بل پہ پوچھتے ہیں، آپریشن کرنے پہ پوچھتے ہیں، ناکے لگانے پہ پوچھتے ہیں. بلوچستان میں لوگ نہیں پوچھتے، یا کم سے کم وہاں کی حکومت نہیں پوچھتی، اس لیے وہاں کی حکومت پسند ہے. لوگ تو بیچارے بلوچستان کے بھی بہت ساری چیزوں سے تنگ ہیں، خاص طور پہ جبری گمشدگیوں سے. اب خواجہ آصف کا اگر آپ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، خواجہ آصف صاحب نے ایک عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دے دیے. انہوں نے کہا جی کوئی یہ جبری طور پہ لاپتہ والا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، بندہ ہی کوئی نہیں، کوئی جبری طور پہ لاپتہ نہیں ہوتا. خواجہ آصف صاحب یہ شریف خاندان، خاص طور پہ مریم نواز شریف، یہ جبری گمشدگیوں پہ پھر کیوں بات کرتے رہے؟ جب اپوزیشن میں تو آپ کی پارٹی اس پہ بات کیوں کرتی تھی؟ یہ زرداری خاندان، خاص طور پہ بلاول وغیرہ، اس پہ کیوں بات کرتے تھے؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لاپتہ افراد کے دھرنوں میں آپ کی پارٹی کیا لینے جاتی تھی؟ پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی جبری طور پہ لاپتہ ہے ہی نہیں، یہ سب جھوٹ ہے. حالانکہ یہ جھوٹ نہیں ہے، میں خود جبری طور پہ لاپتہ رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کیسے لاپتہ کیا جاتا ہے. روزانہ کی بنیاد پہ بلوچستان میں نوجوان جبری طور پہ لاپتہ ہوتے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی جبری طور پہ لاپتہ ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے لاپتہ افراد کا کمیشن کیوں بنایا ہوا ہے جی؟ پھر عدالتوں میں اس پہ کیسز کیوں چلتے ہیں؟ قاضی فائد عیسیٰ اس پہ کیوں بات کرتا تھا؟ باقی ججز اس پہ کیوں بات کرتے ہیں؟ خواجہ صاحب جھوٹ اتنا بولیں، دیکھیں اللہ رب العزت کو بھی مر کے جواب دینا جا کے. ایسا نہ کریں کہ کل کو آپ اللہ رب العزت کو جواب ہی نہ دے سکیں. اب دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے پورے کے پورے بلوچستان کے اندر.
یہ حالات انہوں نے کر دیا. اور سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ ہم 1 سیکنڈ کے لیے بھی سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہیں, 1000 سال تک یہ جنگ لڑیں گے. کیوں بھائی 1000 سال؟ وزیر اعلیٰ جناب آپ کو بنایا صوبے کا, آپ بتائیں 1 ہفتہ 2 ہفتے 4 ہفتے 2 مہینے کتنا ٹائم چاہیے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے؟ یہ دہشت گردی جو ایک SHO کی مار تھی, یہ دہشت گردی کے چند سرفراز بگٹی مل جائیں تو یہ دہشت گردی ختم ہو جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دہشت گردی 1000 سال تک آپ اس سے لڑنے کے لیے تیار ہیں, کیوں؟ کیا بلوچستان کے لوگوں کا امن سے جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا انہیں ان کے حقوق نہیں ملنے چاہیے؟ اور معاملہ کیا ہے دیکھیں, خواجہ آصف بھی یہ کہتے ہیں, باقی لوگ بھی اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ ہٹ درمی کے ساتھ کہتے ہیں. بلکہ سرفراز بگٹی نے یہ بات کی, مجھے بڑی تکلیف ہوئی, انہوں نے کہا جی بلوچستان کا مسئلہ سیاسی نہیں ہے, اس کا عسکری حل ہے. یہی بات ذوالفقار علی بھٹو یہی بات کرتے تھے کس کے بارے میں؟ بنگلہ دیش کے بارے میں. یہ لوگ کہتے تھے کہ بنگلہ دیش کا کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے, وہاں پہ کوئی اور ہی چیز چل رہی ہے, اس کا عسکری حل ہے, فوجی حل ہے, وہاں پہ نکال لیا فوجی حل, ملک ہی توڑ دیا پکڑ کے. اب بلوچستان میں بھی ایگزیکٹلی وہی بات کر رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ یہ وہی نتیجہ نکلے گا. بنگلہ دیش ہم سے بہت دور تھا, بیچ میں پورا ایک ملک پڑتا تھا انڈیا. یہاں ہماری سرحد ایک ساتھ ہے, ملے ہوئے ہیں. بلوچستان 3 صوبوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن پھر بھی یار فار گاڈ سیک, اسی طرح کے گھٹیا سٹیٹمنٹ آپ نے اس دور میں بھی دیے تھے کہ جناب یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے, یہ عسکری مسئلہ ہے اور اس کا فوجی حل ہے. جناب فوجی کوئی حل نہیں ہوتا. فوج کو آپ صرف استعمال کرتے ہیں چند جگہوں پہ, چند موقعوں پہ. آپ نے لوگوں کی محرومیاں دور کرنی ہوتی ہیں, لوگوں کو قومی دھارے میں لانا ہوتا ہے, لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرنی ہوتی ہیں, اور لوگوں کے شکوے اور شکایتیں دور کرنے ہوتے ہیں, لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرنا ہوتا ہے. یہ آپ نے کرنا ہوتا ہے, جو آپ کرنے کے لیے ذہنی طور پہ بالکل تیار نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کو شعور ہے نا. لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہمارے وسائل پہ ہمارا حق ہے, پہلے ہمارا چولہا جلے گا پھر ہماری گیس جائے گی پنجاب میں اور سندھ میں. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ لاہور کے ڈیفنس میں یا اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ایک عورت ایک الیکٹرک لائٹر کو ایسے چلاتی ہے اور اس کے گھر کے چولہے میں گیس آ جاتی ہے, اور جہاں سے یہ گیس نکل رہی ہے وہاں ڈیرا بگٹی میں وہاں کی عورتیں لکڑیاں چننے جاتی ہیں بیچاری, واپس آتی ہیں انہی لکڑیوں کو پھونکتی رہتی ہیں, اور پھونک پھونک کے لکڑیوں کو وہ آگ لگاتی ہے اور اس کے اوپر وہ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا پکاتی ہیں. اندازہ کریں آپ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے, کتنا بڑا ظلم ہے. پھر جب وہ اس ظلم کے خلاف بولتے ہیں آپ کہتے ہیں جی باغی ہیں, غدار ہیں, پھر جبری طور پہ لاپتہ ہو جاتے ہیں ایسے لوگ. یہ وہ محرومیاں ہیں, میں نے ایک مثال دی ہے, اس طرح کی درجنوں اور مثالیں. یہ وہ محرومیاں جن کی وجہ سے بلوچستان کے لوگ متنفر ہوئے, اور یہ آہستہ آہستہ نفرت میں بڑھ جاتی ہیں چیزیں. تو اس کو ریاست جتنی جلدی سمجھے گی, اس کا ایک سیاسی حل ہے اور وہ نکالا جانا چاہیے. سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے ریاست. ایسے نہیں ہوتا کہ کچھ لوگوں کے بارے میں آپ کی سوچ کچھ اور ہو, کچھ صوبوں کے بارے میں اور ہو, اور باقی لوگوں کے بارے میں کچھ اور ہو. ابھی 8 فروری کے حوالے سے جو زرداریوں کے چہروں سے نقاب نوچا جا رہا ہے کراچی میں, وہ بھی دیکھیں آپ. 170 پاکستان تحریک انصاف کے جو سرگرم کارکن ہیں یا عہدے دار ہیں, ان کے نام 3 MPO میں ڈال کے ان کو نظر بند کر دیا انہوں نے. اندازہ کریں آپ, یہ زرداریوں کی حکومت ہے سندھ میں, اور اتنی گھٹیا پالیٹکس یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ الگ ڈکٹیٹرشپ لگائی ہوئی ہے سندھ میں. کل کو یہ لوگ کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں کر سکیں گے اگر اسٹیبلشمنٹ نے یا کسی نے بھی ان کے ساتھ ایسا کچھ کیا تو. ایک اور عجیب خبر میں آپ کو دیتا ہوں ناظرین, آپ حیران ہو جائیں گے پاکستان میں کس قسم کی فسطائیت ہے. ہوا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو 26 نومبر کو گولیاں ماری گئیں اسلام آباد میں ڈی چوک میں. اب وہاں پہ جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کی گاڑیاں وہاں پہ لوگ چھوڑ کے بھاگے بیچارے, جان بچانے کے لیے گولیاں مار رہے تھے سیدھے. وہ گاڑیاں پولیس والے لے گئے اور استعمال کرتے رہے. اب خبر یہ آئی ہے, کرائم رپورٹر اعجاز چیمہ صاحب نے دعویٰ کیا کہ 26 نومبر 2024 کے احتجاج میں تحریک انصاف کے کارکنان سے قبضے میں لی گئی گاڑیاں اسلام آباد پولیس کے افسران کے زیر استعمال ہونے کا انکشاف. کارکنان کی 400 مہنگی گاڑیاں بشمول مرسڈیز V8 اسلام آباد پولیس افسران اور اہلکار استعمال کر رہے ہیں. گاڑیاں لینے جو لوگ آتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو 9 مئی میں اور 26 نومبر کے اندر ہم آپ کو اندر کر دیں گے. اندازہ کریں ناظرین کیسا ظلم ہے. پھر کہتے ہیں جی PTI کارکنان کی گاڑیوں کا معاملہ, اسلام آباد پولیس کے ایک کانسٹیبل کے پاس فارچونر گاڑی ہے. اندازہ کریں آپ, ایک SSP کے زیر استعمال مہنگی گاڑی رہی. ایک وزیر نے IG اسلام آباد کو SSP کے زیر استعمال گاڑی واپس کرنے کا کہا جو بعد میں واپس کر دی گئی. کچھ لوگ PTI والے جو ہیں وہ پیسے دے دوں کہ اپنی گاڑیاں بڑی مشکل سے پولیس سے لے کر گئے. اندازہ کریں جہاں پہ لوٹ کا مار سمجھ لیں, یعنی ریاست, چلو لڑائی تو عاصم منیر صاحب کو PTI پہ غصہ ہے نا, عمران خان پہ غصہ ہے, اس کی وجہ سے وہ ان کی پارٹی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں.
لیکن آپ ذرا یہ سوچیں کہ کیسا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے کہ پولیس نے مال غنیمت سمجھ کے پہلے 9 مئی کے مقدمات میں جن لوگوں کو پکڑا ان سے مال بنایا، پھر بے شمار لوگوں کو پکڑتے تھے، مال بناتے تھے، بلیک میل کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، بڑا مال بنایا، کئی پولیس والے کروڑوں اربوں پتی بن گئے اس چکر میں۔ لاہور میں آپ جا کے چیک کروا کے دیکھ لیں، بے شمار لوگوں سے انہوں نے مال کھایا۔ اور اس کے بعد یہ تو ہو گیا 9 مئی، اب 26 نومبر کو جن لوگوں کا قتل عام کیا گیا، جن